इमरान खान ने जो ट्रेंड बनाया है सोशल मीडिया पर फौज जुडिशरी के अगेंस्ट, उसको अब कोई रोक नहीं सकता। वो चलता रहेगा, चाहे आर्मी चीफ बदल जाए, चाहे सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बदल जाए, चाहे सारे जज बदल जाएं, चाहे सारे जर्नल बदल जाएं, ये ट्रेंड अब रुकेगा नहीं। ये किसी न किसी खाई तक ले जाएगा। चक्की के दो पार्टों की तरह एक तरफ से इमरान खान मार रहा है, दूसरी तरफ से ये रगड़ रहे हैं, और उसके अंदर जो पिसने वाले हैं दो इदारे हैं, वो जुडिशरी और फौज है, एस्टेब्लिशमेंट है। कल आपने मुलाकात किया मौलाना फजल रहमान से, उसमें आपने क्या अखज़ किया है कि मौलाना फजल रहमान की सियासत किस तरफ जा रही है? कल जो उसका लबो लहजा था या उसके गुफ्तगू का क्रक्स था जिसको मैंने समझा है, वो ये है कि एक तो सारी पॉलिटिकल फोर्स वो ये तहैया कर चुके हैं कि वो लड़ेंगे, चाहे जुडिशरी है, चाहे एस्टेब्लिशमेंट है, चाहे इमरान खान, उससे लड़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। और आईन पाकिस्तान पर जो 73 का आईन है जो बना हुआ है, उसकी ट्रू स्पिरिट एंड लेटर जो है ना, उस पर अमल दरामद पर मुत्तफिक हो जाए तो हम इस बहरान से निकल सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इत्तेदाल न्यूज़ स्टूडियो से आपका मेज़बान इरफान मुग़ल हाज़िर खिदमत है। जैसे कि आपको मालूम है कि आजकल पाकिस्तान की सियासत में शदीद तनाव की सूरत हाल है। पंजाब में नए वज़ीर आला का इंतखाब हो या सुप्रीम कोर्ट में इस हवाले से समाअत हो, अपोजिशन और हुकूमती इत्तेहाद जो है वो आपस में नबर्द आजमाएँ। इस हवाले से आज हमने अपने स्टूडियो में मदऊ किया है जनाब असलम अमान साहब को, जो सीनियर सहाफ़ी हैं। उनसे हमने मौलाना फजल रहमान के हवाले से भी बात करनी है। उन्होंने कल मौलाना फजल रहमान से भी मुलाकात की है। उससे पहले हम उनसे जानना चाहेंगे कि पंजाब में जो वज़ीर आला का इंतखाब है वो इसको किस तरह देखते हैं और इसकी कानूनी हैसियत क्या समझते हैं कि क्या हमज़ा शरीफ का जो इंतखाब हुआ है वो ठीक है या गलत है। अस्सलाम वालेकुम साहब। शुक्रिया इरफान। पंजाब के अंदर जो इस वक्त पॉलिटिकल क्राइसिस है, उसकी आसास जो है वो रेफरेंस बना है जो सदर पाकिस्तान ने कुछ अर्सा पहले सुप्रीम कोर्ट को भेजा था, और उसमें 63A की उसने डेफिनेशन मांगी थी, जिसमें लिखा हुआ है कि पार्टी हेड जो है उसकी मर्ज़ी के बगैर या उसकी विल के बगैर कोई भी मेंबर जो है उसकी जमात का जो उसके टिकट पर मुंतखब हुआ है वो वोट नहीं दे सकता। अदम एतमाद की तहरीक में भी वो जो फाइनेंस बिल होता है जिसको हम आप कहते हैं कि वो बजट मंजूर करना या दूसरे जितने भी कानून साजी के मामला हैं उसमें वो नहीं कर सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उसने उसकी डेफिनेशन में एक और इजाफी नुक्ता डाल दिया कि पार्टी हेड जो है उसकी इजाज़त के बगैर वोट देने वाले लोग जो हैं वो न सिर्फ ये है कि डिसीट होंगे बल्कि वो नाअहल भी हो जाएंगे, उनका वोट भी तस्वर नहीं किया जाएगा। सॉरी, उसका वोट भी तस्वर नहीं किया। अच्छा, जैसा आपने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी इसमें आ गया और उन्होंने एक नुक्ते का इजाफा भी किया, और कल जो समाअत हुए इस हवाले से पहले रोज़, तो उसमें जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो सामने आए हैं उनके रिमार्क्स मोअज़्ज़ज़ जज साहबान के, तो क्या आपको लगता नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो शायद कि हमज़ा को मज़ीद रिलीफ न दे और काफ़ली के जो वोट हैं वो चौधरी परवेज़ इलाही के पलड़े पे डाले जा सकते हैं? आप क्या समझते हैं? नहीं, मैं जो बात कर रहा था उसका फिर भी मैं थोड़ा सा आगे उसको तसलसल को बरकरार रखते हैं। तो अब सूरत हाल ये है कि उससे इमरान खान जो है उस डिफिनीशन से इमरान खान जो है या उसकी जमात जो है उसकी बेनिफिशरी है। उनके 20 अराकीन जो है जिन्होंने पंजाब असम्बली में पहले हमजा शहबाज को वोट दिया था, उनको डिसीट किया गया और उनको जो है उनका वोट काउंट नहीं हुआ, तो इसलिए एक सियासी बहरान पैदा हुआ। और वहाँ पर हाई कोर्ट ने एक आर्जी बंदोबस्त के बाद उसने कहा कि जो है इसको इन सीटों पर दोबारा इंतखाबात कराए जाए, और जो उसके बाद फिर जो सूरत कराई भी गई और सूरत हाल, तो अब उसके बाद जब सूरत हाल बन गई, इलेक्शन दोबारा हो गए, दोबारा वो मेंबरान 20 मेंबरान जो नाअहल हुए थे उनकी सीटें फिल हो गई, हाउस कंप्लीट हो गया, तो फिर दोबारा जो है उनको 17 को इलेक्शन कराने थे। फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको 22 की डेट ली थी, तो 22 को फिर जब इंतखाब हुआ तो उसमें फिर एक अजीब व गरीब सूरत हाल ये पैदा हुई, एक बड़ा ड्रामेटिक ट्विस्ट वो जो शुजात साहब के लेटर से आ गया, और उसने अपने मेंबरान को कहा है कि आप इमरान खान के उम्मीदवार को वोट नहीं दे सकते। ठीक। और जब वो लेटर जो है वो पहुंच गया डिप्टी स्पीकर के पास, तो डिप्टी स्पीकर ने उसी सुप्रीम कोर्ट की डिफिनेशन और इलेक्शन कमीशन के फैसले को जो डिसीट करने का फैसला था उसको बुनियाद बनाकर उसने भी ये फैसला दे दिया कि इनके जो 10 वोट हैं जो काफली के वो शुमार नहीं होंगे, तो उस पर उसने रूलिंग दे दी। और उसके बाद हमजा शहबाज जो है वो दोबारा वज़ीर आला भी बन गए, हल्फ भी ले लिया। उसके बाद उन्होंने फिर कोर्ट गए, जिस तरह के आपने देखा कि हरी में रात को 12 बजे अदालत खोली गई, रजिस्ट्रार ने उनसे वो दरख्वास्त ली। अगले दिन जो है उन्होंने
ایک بالکل سماج الگ بھی ہو گیا۔ سماج شروع کر دی، اور اس میں اس نے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جیسے ٹرسٹی وزیر اعلیٰ کی ایک نئی اصطلاح جس کا آئین میں کوئی واسطہ نہیں ہے، تو اس پر پھر ایک ریئیکشن جو ہے ڈیولپ ہوا ہے نون لیگ کی طرف سے، پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں کی طرف سے، جس سے بحران جو ہے وہ بہت زیادہ سنگین ہو گیا ہے، اور اب صورتحال جو ہے لگتا یہ ہے کہ کسی کے کنٹرول میں نہیں رہی۔ اب اس وقت جو حالات کا یا معاملات کا جو فیصلہ ہے وہ حالات کا جبر ہی کرے گا۔ اب جتنے بھی فورسز ہیں وہ آہستہ آہستہ جتنے دن اب آگے چلتے جائیں گے یہ سارے کے سارے بے بس ہوتے جائیں گے، چاہے وہ پی ڈی ایم ہے، چاہے وہ تحریک انصاف ہے، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے، چاہے وہ جوڈیشری ہے، سچویشن بالکل ایک ڈل ڈرم کی طرف جا رہی ہے۔ اچھا، جیسے آپ نے کہا کہ صورتحال میں شدید تناؤ پیدا ہو گیا، تو کل ایک بات سامنے آئی تھی کہ ایک سافٹ جو درمیان میں ان کے مداخلت، تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا واقعی ایسی کوئی بات ہے یا صرف یہ میڈیا کی حد تک کی باتیں ہیں؟ نہیں، یہ بات تھی میرے خیال میں کسی نہ کسی لیول پر سوچی جا رہی تھی، اور انہوں نے براہ راست کہنے کے بجائے اس کو میڈیا کے ذریعے بریک کیا تاکہ پلس دیکھی جا سکے۔ تو کل میرے مولانا فضل الرحمان سے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے بالکل اسٹریٹ اوے اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ نہ ہم نرم مداخلت کو مانیں گے، نہ ہم سخت مداخلت کو تسلیم کرتے ہیں، ہم پاکستان کے آئین کے مطابق جو معاملات ہیں اسی طرح کریں گے، اور تمام نظام جو ہے وہ آئین کے مطابق چلے گا۔ جوڈیشری کو بھی انہوں نے خبردار کیا ہے کہ وہ یہ جو 3 رکنی بینچ ہے یہ متنازع ہو چکا ہے، اس کو ڈائیلوٹ کر کے اور ایک فل کورٹ جو ہے بینچ تشکیل دیا جائے، اور اس میں اس قسم کے مقدمات جو ہیں وہ کیا جائے۔ ایک بات اور بھی مقصد مختلف لوگوں کی طرف سے آ رہی ہے، جیسے خاقان عباسی نے کل کہا ہے کہ جو 3 ججز ہیں ان کے جو متنازع فیصلے ہیں پچھلے 4-5 مہینے میں، ان کے خلاف ایک ریفرنس جو ہے اس پر بھی گورنمنٹ جو ہے نا غور کر رہی ہے۔ میں ایک بات جو ہے آپ کو، یعنی اس صورتحال کا میں کرکس آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ 2 چیزیں جو ہے نا اب بڑی اہم ہو گئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ عمران خان نے جو ٹرینڈ بنایا ہے سوشل میڈیا پر فوج جوڈیشری کے اگینسٹ، اس کو اب کوئی روک نہیں سکتا، وہ چلتا رہے گا، چاہے آرمی چیف بدل جائے، چاہے سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بدل جائے، چاہے سارے جج بدل جائیں، چاہے سارے جرنل بدل جائیں، یہ ٹرینڈ اب رکے گا نہیں، اور یہ چلتا رہے گا، اور یہ کسی نہ کسی کھائی تک لے جائے گا ہمیں سب کو، اور کسی نہ کسی تصادم تک لے جائے گا۔ اچھا، آپ نے اور دوسری بات یہ ہے کہ پولیٹیکل فورسز جو ہے یہ جو صورتحال پیدا کی گئی ہے، اسی صورتحال کو پیدا کرنے کے لیے پولیٹیکل فورسز جو ہے وہ پچھلے 70 سال سے کوشش کر رہے تھے، لیکن یہ پیدا نہیں ہو رہی تھی، اور اب ایسی ایک سچویشن پیدا ہو رہی ہے کہ جو پولیٹیکل فورسز ہیں، جو ڈیموکریٹک فورسز ہیں، وہ الٹیمیٹلی دیوار کے ساتھ لگا دیں گے، یعنی جوڈیشری کو اپنے ڈومین کے اندر جانا ہوگا جو اس کی آئینی ڈومین ہے، اور فوج کو بھی اپنی آئینی اور قانونی ڈومین کے اندر جانا ہوگا۔ اس سے کم جو ہے نا اب صورتحال پیدا نہیں ہوتی، اور میں یہ کہتا ہوں کہ عمران خان کو وہ جو پی ڈی ایم والے یا جو دوسرے لیفٹ کے لوگ ہیں جو گالیاں دے رہے ہیں ان کو گالیاں نہیں دینی چاہیے۔ عمران خان ان کی تحسین کا مستحق ہے، کیونکہ یہ سچویشن جو عمران خان نے 4 مہینے میں پیدا کی ہے یہ 70 سال میں پیدا نہیں کر سکی آپ کی جمہوری جو قوتیں جتنی بھی تھیں، حالانکہ ان کی لازوال قربانیاں ہیں اس صورتحال میں۔ یعنی بھٹو صاحب کی پھانسی ہے، بے نظیر ماری گئی ہے، سہروردی مارا گیا ہے، لیاقت علی خان مارا گیا ہے، فاطمہ جناح کی متنازع موت ہے، اس کے علاوہ سینکڑوں ہزاروں پولیٹیکل ورکر جن کا نام و نشان بھی نہیں ہے، گمنام سپاہی جن پر کتابیں بھی لکھی پڑی ہیں، جو جیلوں میں مارے گئے ہیں، جنہوں نے جدوجہد کی ہے، ایم آر ڈی کی تحریک میں جدوجہد کی ہے، پی این اے کی تحریک میں جدوجہد کی ہے۔ تو یہ صورتحال عمران خان کا مشکور ہونا چاہیے کہ اس نے ایک ایسے مقام پر جا کر کھڑا کر دیا اسٹیک ہولڈر کو، اور خاص طور پر اسٹیبلشمنٹ کو اور جوڈیشری کو، کہ اب ان کے پاس کوئی راستہ ایسا نہیں بچا، اور پولیٹیکل فورسز جو ہیں جو خاص طور پر جمہوری قوتیں ہیں جن کو کہے جاتے ہیں، پیپلز پارٹی ہے، نون لیگ ہے، مولانا فضل الرحمان کی جماعت JUI ہے، یا محمود خان اچکزئی کی ہے، بلوچ ہیں، سندھی ہیں، وہ سارے کے سارے اس سچویشن کے اب بینیفیشری ہیں، اور وہ دوسری طرف سے چکی کے 2 پارٹوں کی طرح، ایک طرف سے عمران خان مار رہا ہے، دوسری طرف سے یہ رگڑ رہے ہیں، اور اس کے اندر جو پسنے والے ہیں 2 ادارے ہیں، وہ جوڈیشری اور فوج ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے۔ تو اب اس صورتحال سے نکلنا جو ہے اس کے لیے یہ کوششیں کر رہے ہیں سافٹ مداخلت کی یا اس کی، لیکن وہ زمانے اب نہیں رہے۔ اب کسی کے لیے بھی فیصلہ کرنا، یعنی ایون نواز شریف کے لیے بھی اپنی جماعت میں کوئی ڈیسیجن لینا بڑا ڈیفیکلٹ ہے، کیونکہ سوشل میڈیا پر اس کی بھی ایسی تیسی کر دیتے ہیں لوگ، اس کی پارٹی والے۔ اسی طرح پیپلز پارٹی کا بھی یہی صورتحال ہے، عمران خان کی اپنی بھی یہی صورتحال ہے، جوڈیشری کی بھی یہی صورتحال ہے، فوج کی بھی یہی صورتحال ہے۔ تو لگتا یہ ہے کہ اب صورتحال جو ہے کچھ دنوں کے بعد کسی کے کنٹرول میں نہیں رہے۔ اچھا، آپ نے میرے بہت سارے سوالوں کا جواب خود ہی دے دیا کہ جیسے اس کو یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے، جیسا آپ نے کہا کہ عمران خان نے ایک موومنٹ پیدا کی ہے
ایک تحریک پیدا کی ہے اداروں کے متعلق. کل تک جب کوئی بات نہیں کر سکتا تو آج ہر کوئی بات کر رہے ہیں. اور اس کے آپ نے دو پہلو بتائے ہیں. ایک تو سیاسی جماعتیں جو آج تک باتیں نہیں کر سکتی تھیں ان کی جو عمران خان نے لوگوں کو زبان دی ہے ان کی جو ہے وہ ایک جو ایک زبان بندی تھی وہ بھی ہو گئی. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ کھائی میں لے جائے گا عمران خان کا یہ جو طرز عمل ہے بیانیہ جو ہے. تو آپ مطلب دونوں پہلو آپ کر رہے ہیں تو مطلب اس کو ہم پازیٹیو لیں یا نیگیٹو لیں. عمران خان نے جو لوگوں کو زبان دی ہے آپ اس کو کیا دیکھیں؟ آپ دیکھ لیں آج سے 2-3-4 سال پہلے 2017 میں نواز شریف کے خلاف جتنے بھی فیصلے ہوئے قطع نظر اس کے کہ وہ متنازع تھے آئینی تھے یا قانونی نہیں تھے تو انہوں نے تسلیم کیا خاموشی سے اور کوئی ایسی بات انہوں نے نہیں کی. اب عمران خان کے بارے میں جو ہے صرف ایک فیصلہ آیا ہے جو سپریم آپ کے ڈپٹی اسپیکر کی جو رولنگ تھی سوری کی اس کے اگینسٹ ایک فیصلہ آیا ہے اور عدالت نے تھوڑا سا ایکٹیویزم دکھایا ہے تو اس کے بعد اس نے برسٹ ہوا ہے اور اس نے شروع کر دی ہے. تو اب اسی کو بنیاد بنا کر نون لیگ جو ہے اب وہ شروع ہو گئی ہے اور بڑی شدت سے یعنی نون لیگ اس وقت جتنی جارحیت کے ساتھ عدالتوں کو نشانہ بنا رہی ہے یا جے یو آئی ہے یا پی ڈی ایم کی جماعتیں ایون پیپل پارٹی کے لوگ جو ہے آپ ان کو دیکھ لیں جو ان کے وزراء ہیں ان کو دیکھ لیں یعنی وہ سعید غنی ہے اس کو دیکھ لیں وہ ظفر علی شاہ ہے اور ہیں بہت سے لوگ ہیں جو لگے ہوئے ہیں. تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اب یہ سلسلہ رکنے کا نہیں ہے. اس ٹرینڈ کو عمران خان نے انیشیٹ کیا ہے اور یہ اب عمران خان کے کنٹرول میں بھی نہیں ہے. اب اس کو تمام جماعتیں بلکہ پورا معاشرہ 22 کروڑ عوام جو ہے وہ سوشل میڈیا پر اب عدالتوں کو ہدف تنقید بنائیں گے. جو چیز ان کو پسند نہیں ہوگی اس میں کوئی انصاف کی آپ توقع نہ رکھیں کہ لوگ انصاف کریں گے. لوگ انصاف نہ کرتے ہیں نہ کر سکتے ہیں. لوگوں کے اپنے مفادات ہیں اپنی خواہشات ہیں اپنے تعصبات ہیں اپنی ان کی ہمدردیاں ہیں اپنی ان کی دشمنیاں ہیں وہ اسی کے حوالے سے سوچتے ہیں اسی کے حوالے سے لکھتے ہیں. تو یہ ایک بڑا ہولناک ٹرینڈ ہے اور اس کو اب کنٹرول کرنا جو ہے وہ کسی کے پاس میں نہیں ہے. لیکن یہ سچویشن جو ہے اس لحاظ سے بڑی مفید ہے کہ پہلی دفعہ پولیٹیکل فورسز اس پوزیشن میں آ گئی ہیں کہ اگر وہ بیٹھ کے اگرچہ یہ بڑا مشکل کام ہے اور ناممکنات کے قریب ہے وہ بیٹھ کے تمام سٹیک ہولڈر کے ساتھ جوڈیشری کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ عمران خان کے ساتھ تمام پولیٹیکل پارٹی جو ہے چاہے وہ چھوٹی ہے چاہے بڑی ہے اکٹھے بیٹھ کر اور آئین پاکستان پر جو 73 کا آئین ہے جو بنا ہوا ہے اس کی ٹرو اسپرٹ اینڈ لیٹر جو ہے نا اس پر عمل درآمد پر متفق ہو جائیں تو ہم اس بحران سے نکل سکتے ہیں اور ایک بڑا صحت مند یہ ہمارا ایک صحت مند ارتقاء کی طرف جو ہے ہم جا سکتے ہیں. ادروائز اگر یہ سارے کے سارے فریقین ڈٹے رہے اپنی اپنی جگہ پر تو پھر لا محالہ جو ہے ڈیڈ لاک ہے اور ڈیڈ لاک کا نتیجہ یہ ہوگا کہ انارکی کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم وفاق کی اکائیوں کو مربوط نہیں رکھ سکتے. اچھا یہ آپ نے بات کی لگتا نہیں ہے کہ عمران خان جو ہے وہ سیاسی قوتوں کے ساتھ بیٹھ جائیں. کل آپ نے ملاقات کیا مولانا فضل الرحمان سے. مولانا فضل الرحمان نے اس دن بھی اسٹیٹمنٹ دی تھی بنوں میں کہ ہم عمران خان کے لیے زمین اتنی گرم کر دیں گے کہ ان کے تلوے چل جائیں گے. تو دوسری جانب مولانا فضل الرحمان کی نواز شریف سے بھی رابطے ہوئے ہیں زرداری سے بھی ہوئے ہیں. تو کل کی آپ نے جو ملاقات کیا مولانا فضل الرحمان سے اس میں آپ نے کیا اخذ کیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی سیاست کس طرف جا رہی ہے یا اپوزیشن جماعتوں کی سیاست کیا کرنے جا رہی ہے؟ دیکھو مولانا صاحب جو ہے وہ بڑے سیزنڈ سیاستدان ہیں بڑے مجھے ہوئے ہیں بڑا تول کے بولتے ہیں سوچ کے بولتے ہیں. ان کے پاس بہت وافر ذخیرہ الفاظ بھی ہے اور بڑی مناسب گفتگو کرتے ہیں. کل جو اس کا لب و لہجہ تھا یا اس کے گفتگو کا کرکس تھا جس کو میں نے سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو ساری پولیٹیکل فورسز یعنی پیپلز پارٹی نون لیگ جے یو آئی کے علاوہ بھی جتنے چھوٹے چھوٹے گروپ ہیں وہ یہ تہیہ کر چکے ہیں کہ وہ لڑیں گے چاہے جوڈیشری ہے چاہے اسٹیبلشمنٹ ہے چاہے عمران خان ہے اس سے لڑیں گے پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو ایک تو یہ ہو گیا کہ وہ اس کے لیے پیچھے اب اس کے لیے وہ یہ ہے کہ اب جوڈیشری کو بھی وہ اپنی ڈومین جو ہے آئینی اس کے اندر دھکیلنے کی کوشش کریں گے اور عمران خان کے خلاف جو ہے وہ اس نے کل اس نے بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ اس نے کہا ہے کہ عمران خان کے خلاف ہم جتنے بھی اس کی کرپشن کے کیسز ہیں ہم زیادتی نہیں کریں گے ان کے خلاف کوئی جھوٹے کیسز نہیں بنائیں گے لیکن جتنے بھی غیر آئینی کام اس نے کیے ہیں یعنی آئین کو ایبروگیٹ کیا ہے اس کے کیسز بھی ہم اس پر بنائیں گے اور جو کرپشن ہوئے اس کے دور میں اس کی تحقیقات بھی ہوگی چاہے اس کی ذات میں کوئی بھی آتا ہے. تو یہ اس بات سے اندازہ مجھے ہوا کہ وہ بالکل لڑنے کے موڈ میں ہیں اور وہ لڑیں گے اور حالات بھی بتا رہے ہیں کہ وہ لڑیں گے اور اس سے بہتر وقت ان کو لڑنے کے لیے اور کوئی ملے گا بھی نہیں.
اچھا، جیسا آپ نے بتایا کہ اپوزیشن جماعتوں نے بھی جارحانہ رویہ اختیار کر لیا، جس طرح عمران خان نے اپنے ایک بیانیہ بنایا ہوا تھا، تو آخر حکمران تھا وہ، جی اپوزیشن نہیں، حکمران تھا. ہاں ساری حکمران، یہ اپوزیشن پی ڈی ایم پہلے اپوزیشن میں تھی. تو آخر میں آپ سے میں یہ پوچھوں گا، آپ نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ساری صورتحال جو ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال اس پہ روشنی ڈالی ہے. کل پیر کے روز دوبارہ سماعت ہونے جا رہی ہے سپریم کورٹ میں حمزہ شہباز اور پرویز الہی کے کیس کی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر یہ فیصلہ پرویز الہی کے حق میں آ گیا تو اس کا جو حکومتی اتحاد ہے اس کی جانب سے کیا ممکن ہے رد عمل ہو سکتے ہیں؟ پہلے تو یہ بات ہے کہ انہوں نے بڑا کلیئر کر دیا ہے، رانا ثناء اللہ نے بھی، مریم نواز نے بھی، خواجہ سعد رفیق نے بھی، احسن اقبال نے بھی، سب نے بڑا کلیئرلی آن دی ریکارڈ کہہ دیا ہے کہ ہم 3 رکنی بینچ کے فیصلے کو نہیں مانیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جوڈیشری کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کے وکیل عرفان قادر نے کہا ہے کہ کل جو ہے میں اپلیکیشن دوں گا کہ اس بینچ پر ہمیں اعتماد نہیں ہے، فل بینچ بنایا جائے. اب اس میں 2 صورتیں ہیں. اگر وہ فل بینچ بنا دیتے ہیں تو یہ بڑا پازیٹیو عمل ہے. فل بینچ جو بھی فیصلہ کرے گا اس کو تمام قوتیں جو ہیں وہ اس کو تسلیم کریں گی. اور اگر یہ نہیں بناتے تو اس میں بڑے کمپلیکیشن ہیں. اگر یہ فرض کرو عمران یعنی یہ جو مزاری کی رولنگ ہے اس کو اگر یہ ختم کرتے ہیں اور اس کو ایڈوانس کرتے ہیں تو پھر بھی حمزہ شہباز جو ہے وہ ڈی سیٹ نہیں ہوگا، یعنی وہ وزیر اعلیٰ ہی رہے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ پھر وہ پچھلی صورتحال بحال رکھتے ہیں تو پھر یہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ یہ پارلیمانی لیڈر کا حق تھا، یہ پارٹی ہیڈ کا حق نہیں تھا، تو پھر وہ پچھلے جو 20 ڈی سیٹ ہوئے تھے وہ بحال ہو جائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں سب سے بڑا اہم نقطہ یہ ہے کہ جو آئین میں نہیں ہے، جس پر جو ہے وہ جو 2 جج تھے اس کے ساتھ 5 ججز کا جو فیصلہ تھا، جس میں میرے خیال میں ہمارا ڈیر اسماعیل خان کا جج بھی تھا، تو انہوں نے جو اختلافی نوٹ دیا تھا انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ آئین کے مطابق منحرف ممبر جو ہے وہ ڈی سیٹ تو ہو سکتا ہے لیکن اس کا جو ووٹ ہے وہ ویلڈ ہو جائے گا، یعنی جس کو دیا ہے وہ ویلڈ ہو جائے گا. تو اس کو جو ہے نا ڈفر کیا، وہ جو مقصد جن 3 ممبران نے اس کو ڈفر کیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ ووٹ جو ہے وہ واقع نہیں ہوگا، وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا. تو اب اگر یہ اس کو ریورس کرتے ہیں اس صورتحال کو اور یہ پارلیمانی اس پر ڈالتے ہیں تو پھر تو عمران خان کے کسی پارلیمانی لیڈر، نہ عمران خان پارلیمانی لیڈر تھا نہ اس کی پارٹی کے کسی پارلیمانی لیڈر نے کوئی فیصلہ کیا تھا. یہ براہ راست عمران خان نے کہا تھا، کل بھی براہ راست اس نے کہا ہے، اس کا ٹویٹ تھا، اس نے لیٹر جو لکھا ہے اپنے ممبران کو، پنجاب اسمبلی کے ممبران کو، اس کو بھی عمران خان نے خود لکھا ہے، ان کے پارلیمانی لیڈر نے نہیں لکھا. اور پہلے بھی عمران خان نے خود کہا تھا ان کو، کسی پارلیمانی لیڈر نے کہا. تو لہٰذا وہ دوبارہ صورتحال، اور اگر دوبارہ صورتحال واپس ہوتی ہے تو ظاہر ہے حمزہ شہباز تو اس وقت جیت چکا تھا، تو وہ حمزہ شہباز رہے گا. اس لیے یہ بہت بڑا ایک قانونی اور آئینی بحران ہے جس کو سوائے اس کے کہ اس پر 10 رکنی جو فل کورٹ کا بینچ ہے، اس کے سوا اس بحران سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے ان 3 ججوں کے پاس بھی اور ہماری پولیٹیکل ایلیٹ کے پاس بھی. اسلام عمان صاحب، ہم آپ کے مشکور ہیں کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ملک کی سیاسی صورتحال پر آپ نے گفتگو کی ہے. کل ہونے والی جو سماعت ہے سپریم کورٹ کی، اس پر بھی آپ نے اپنی رائے دی ہے. انشاءاللہ ہم اپنے سننے والوں کے لیے وقتاً فوقتاً اسلام عمان صاحب کو اپنے اسٹوڈیو میں بلاتے رہیں گے تاکہ ملک کی جو سیاسی صورتحال میں آئے روز تبدیلی ہو رہی ہے اس کے ساتھ آپ کو آگاہ کرتے رہیں. اپنے میزبان عرفان مغل کو اور میرے ساتھ سینئر صحافی اسلام عمان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.